मैं डॉक्टर मोमना बात कर रही हूँ और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। और मेरा वास्ता जो सैयद अशरफ साहब से पड़ा वो एक फैमिली डिस्प्यूट में थाना लोहीबीर में अप्रैल के महीने में ये सिलसिला शुरू हुआ। और उसमें एक FIR के केस था जो कि जिसमें मैं इनोसेंट थी, बट स्टिल मैं एक एक्यूज़ पर्सन थी। और उसकी इंक्वायरी के बाद ही डिसाइड होना था कि मैं इनोसेंट हूँ या नहीं हूँ। बट शुरू में सैयद अशरफ साहब मुझे ये कहने लगे कि अगर आप के ऊपर FIR हो जाती है तो आप अपने बच्चों को भी खो सकती हैं, जो कि उस वक्त मेरे बच्चे की एक बेटे की उम्र 2.5 साल और एक बेटी की 6 महीने एज थी। आपके ऊपर अगर टैग लग जाता है FIR का तो आपका पूरा करियर भी ख़राब हो सकता है। तो ऑब्वियसली मेरे पे इन सब चीज़ों का बहुत प्रेशर था, लेकिन मैंने स्टिल मुझे पता था कि मैं ऑन मेरिट अगर रिलीज़ हो सकती हूँ अगर कोई बंदा अच्छे से इसकी इन्वेस्टिगेशन करता। जिस लैब अटेंडेंट से ये मामला पेश आया था उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट भी कोर्ट करवा दी, लेकिन वो कहीं पर भी किसी भी रिकॉर्ड में कोर्ट में पेश नहीं की गई, क्योंकि उसमें मैं एक इनोसेंट बंदी साबित हो सकती थी। लेकिन मुझे उन्होंने मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से फिज़िकली अब्यूज़ करना और मेंटली डैमेज करना, फाइनेंशियली जितना मुझसे वो मुझे इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने किया। मैं उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं समझ रही थी क्योंकि मेरे केस इतना था, और उसके लिए मुझे जहाँ कैश मैं दे सकती थी मैंने कैश दे दिया, जहाँ मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं था मैंने अपने कुछ ज्वेलरी उनको दे दी कि आप इसको बेच के अपनी फ़ीस पूरी कर लें या जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो पूरी कर लें। ये सब चीज़ें मैंने बेयर की कि मैंने अपनी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन मैं अपने बच्चों के के ऊपर नहीं करना चाह रही थी। उनकी वजह से मैं इतना ब्लैकमेल हुई जिस लेवल पर भी मैं हो सकी थी। जब चीज़ें मेरे लिए बहुत अनबियरेबल हो गई तो मैंने उस चीज़ का और प्लस मेरे पास जो चीज़ें जो मैं बेच सकती थी या मैं जो दे सकती थी वो देने के बाद जब मेरी बहस हो गई और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, मुझे एग्ज़िट लेना था, उसके लिए फिर मैंने शहर छोड़ना ही बेहतर समझा और मैं छोड़ के चली गई, अपनी लोकेशन हाइड करके, नंबर्स बंद करके अपने आबाई शहर सियालकोट में चली गई। वहाँ मैं 1.5 महीने तक रही। किसी को भी इल्म नहीं था कि ये सब चीज़ें मैं कहाँ पर हूँ। बट उनके जो दोस्त एडवोकेट फ़ाहद हैं जिनका रोल बहुत सस्पिशियस है इस पूरी जर्नी में, एक तरफ वो मुझे बहन कह के मेरा घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे और वो छोटी सी गलतफ़हमी की बुनियाद पर अगर चीज़ें हो गई हैं तो उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। दूसरी तरफ वो अपने बेस्टी जो सैयद अशरफ साहब हैं उनकी फीलिंग्स को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो मुझे टिल डे उनका कोई बिहेवियर समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअली क्या चाह रहे थे। हर 24 घंटे के बाद उनका बिहेवियर मेरे लिए चेंज हुआ है। उसके बाद ये मैं जब वापस आई सियालकोट, मैं सियालकोट में थी और सैयद अशरफ साहब का मुझे मैसेज आता है कि अगर आप वापस नहीं आती हैं तो मैं वहाँ आऊँगा और मैं आपके फ़ादर को बताऊँगा, बातें करूँगा, चीज़ें बहुत वर्स हो जाएंगी। मैंने कहा अदरवाइज़ एक चैट में एक चीज़ है जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है कि अगर ऐसा नहीं करती तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है फिर आप अपनी शादी खो दें। यानी इस तरह की धमकियों की वजह से मैं फिर वापस आई 2 दिन के अंदर इस्लामाबाद वापस आई। और कुछ दिनों तक जो हमारे दरमियान कलामी हुई वो सब चीज़ें CCTV वीडियोज़, आपके पास वॉइस नोट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की चैट हार्ड कापी में, सॉफ्ट कापी में, हर तरीके से मैंने रिकॉर्ड में भेजी हैं IG ऑफिस में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी उनकी। 11 अगस्त को ये वाक़या हुआ कि सैयद अशरफ साहब मेरे अपार्टमेंट में घुस जाते हैं फूड पांडा वाला बन के, और उनके कुछ मिनट्स के बाद मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं। उनकी कन्फ्रंटेशन जब होती है उसमें वो सैयद अशरफ साहब नुमान अली मेरे हस्बैंड को धक्का दे के वहाँ से फ़रार होते हैं। वो CCTV वीडियो भी मौजूद है, रिकॉर्ड में दी गई है। इस दिन के बाद से इन दोनों वकील साहब का भी और SHO साहब का भी बिहेवियर बहुत चेंज था मेरे साथ। मैंने समाजत वाला सिलसिला शुरू हो गया कि आप हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं, चीज़ें इवेंचुअली आपके एंड पे क्लोज़ होनी है। फिर भी मेरे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर था, मैंने उनसे कहा ठीक है मैं क्लोज़ कर दूँगी, लेकिन मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं कि मैं इन जगहों पर आपको सपोर्ट करूँगी और जहाँ मैं नहीं करूँगी वो भी। नंबर 1, आप मेरी फैमिली किसी बंदे को भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उनको अप्रोच नहीं करेंगे। नंबर 2, जहाँ मेरे बच्चों को मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा नज़र आ रहा हुआ, मैं वहाँ आपको सपोर्ट नहीं करूँगी। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। जहाँ आपने झूठ का सहारा लिया, क्योंकि मुझे पता था बीइंग फीमेल और वो एक सिस्टम का एक पार्ट थे, तो वो इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते थे, मुझे कैसे मैनिपुलेट कर सकते थे। तो इस वजह से मैंने उनसे पहले कमिटमेंट निभाया था कि आप झूठ नहीं बोलेंगे तो मैं आपका स्टाम्प पेपर साइन कर देती हूँ कि मैं आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करूँगी।
ڈیسائڈ یہ ہوا کہ میں ان کے کسی بتائے ہوئے اسٹامپ فروش کے پاس جاؤں گی, اسٹامپ لکھواؤں گی, اور جو انہوں نے ابھی تک مجھ سے کیش میں جو بھی اماؤنٹ لیا اس کا کچھ پارٹ, کیونکہ وہ اتنی اماؤنٹ ہے کہ وہ ایک ون گو میں وہ مجھے نہیں دے سکتے تھے, میں نے بھی پارٹیشن میں ہی دی تھی ان کو. انہوں نے کہا کچھ پارٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور باقی ہم اتنے ٹائم لمٹ کے اندر اندر ہم آپ کو دیں گے. مجھے ان چیزوں کی نیڈ نہیں تھی, مجھے صرف سکون چاہیے تھا, کیونکہ ان سب کے دوران میرا بچہ مینٹلی بہت ڈیمیج ہو چکا, اسٹیل وہ بہت ڈیمیج ہے. اس کو پیپس ہاسپٹل, نیرم ہاسپٹل میں میں نے اس کے سائیکوٹک بیہیویئر کے سیشنز کروائے ہیں, اس کی تھیراپی چل رہی ہے. میرا کریئر جو خراب ہو رہا ہے وہ الگ تھا. یہ نقصانات اس مالی نقصان سے کہیں زیادہ تھے جن کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, نہ ہی کوئی کر سکتا تھا. جب یہ سب کچھ بھی ہو گیا, اسٹامپ بھی دے دیا, انہوں نے کہا, یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سہیل اشرف صاحب کی نسان جو گاڑی ہے وہ بھی ہم اس کی چابیاں بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں, ان چیزوں کو وائنڈ اپ کریں, ہم آپ کا کلوز کرتے ہیں. لیکن اس چیز پہ میرے ہسبینڈ نہیں ایگری تھے کہ میں فائٹ کروں گا, میں کوئی ٹیبل ٹاک کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور پھر فائنلی کیونکہ میں اسٹامپ پیپر لکھ کے دے چکی تھی چیزیں کلوز کرنے کے لیے, 26 اگست کو میرا ایگزام ہے اور میں ایگزامینیشن ہال میں موجود ہوں. سہیل اشرف صاحب کی ریٹن ایگزام کے بعد اور وائوا سے پہلے مجھے ایک کال آ جاتی ہے جس میں باقاعدہ قسم کی تھریٹس ہیں, اور اس کے بعد وائس ٹیکسٹ میں تھریٹس موجود ہیں. جب میں نے دیکھا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی, یعنی ہر طرح کا نقصان میں نے بیئر کر لیا, چیزیں کلوز نہیں ہوئی, فل اسٹاپ نہیں لگا, تو یہ کہاں جا کے رکیں گی. اور سیم ڈے انہوں نے میرے فادر ان لا کو, میرے بردر ان لا, میرے فادر کو, ہر بندے کو, مجھے نہیں پتہ سی ڈی آر نکال کے جس طریقے سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا, اور ہر بندے کی مجھے کالز آ رہی ہیں کہ ہمیں یہ سننے کو ملا ہے, اور یہ انہوں نے کال ریکارڈنگز ہے بھیجی ہیں. تو یہ چیزیں پھر میرے لیے بیئر کرنا آسان نہیں تھا. الٹیمیٹلی میں نے اپلیکیشن دائر کر دی 21 اگست کو آئی جی آفس میں. اس کے بعد اس کی انکوائری سٹارٹ ہوئی آئی بی آفس میں. 1 سپتمبر کو پہلی بار دونوں بندوں کے ساتھ, وکیل صاحب اور ایس ایچ او صاحب کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہوا. انہوں نے اگین وہاں جا کے جھوٹ بولا, اور وہاں پر میں نے ان سے یہ کہا کہ جتنی میں اس چیز کو ہائڈ رکھنے کے لیے سائلنٹ تھی, اتنی ہی پیشنیٹ میں اس چیز کو اب ہائی لائٹ کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ اپنی لمٹ کراس نہیں کریں گے تو میں آپ کو سپورٹ کروں گی. صرف آپ کو ہی نہیں کرتی, الٹیمیٹلی ایک فیمیل کو بھی میں کر رہی تھی, خود کو بھی پروٹیکٹ کر رہی تھی. لیکن وہ پروٹیکشن جو تھی وہ میرے مزید گزرتے دن کے ساتھ ورسی ہوتی جا رہی تھی. پھر میں نے اے آئی جی عنایت علی شاہ صاحب نے مجھے سنا, انہوں نے بندے کو گلٹی قرار دے دیا. ایس پی تھانہ کرال خرم صاحب نے سنا, انہوں نے بندے کو گلٹی قرار دیا. میرے سامنے انہوں نے بندے کو گلٹی قرار ہی دیا, لیکن اسٹل کوئی ڈیسیجن نہیں آیا تھا. پھر میں کھلی کچہری میں آئی جی آفس میں چلی گئی, ان کو میں نے اپنا معاملہ بتایا. انہوں نے کہا ڈی آئی جی صاحب سنیں گے. ڈی آئی جی صاحب کو پاس چلی گئی, ڈی آئی جی صاحب نے کہا انکوائری ڈی نوو انکوائری کے لیے گئی ہے, وہ واپس آئے گی تو ہم دیکھیں گے. اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں آیا. پھر ایس ایس پی آپریشنز نے مجھے سنا, پتہ نہیں اس کا ڈیسیجن کیا ہے, بٹ میں اعلیٰ افسران سے اور حکمران سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہم جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی پوری سابقہ زندگی میں بھی ایک اچھے کریئر کی خواہش کی اور محنت کی یہاں تک پہنچنے کے لیے, عزت بنانے کے لیے, اور وہ کچھ لمحوں میں ایک ایسے افسران جو کہ مجھے نہیں پتہ آپ ان کو آن میرٹ ہائر کرتے ہیں یا کس طرح, لیکن ان کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کے گھر بھی, ہماری نسلیں بھی ڈیمیج ہو رہی ہیں. جیسے میرا بیٹا ابھی اتنا ڈیمیج ہے کہ پولیس کی گاڑی ٹوائز میں بھی دیکھ کے اسے ڈرتا ہے, اور ہر صبح اٹھ کے وہ مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو پولیس انکل نے مارا تھا, کیونکہ وہ اس چیز کا وٹنس ہے. تو میں افسران سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر دریا کے کنارے کتا بھی مر گیا پیاسا تو اس کا جواب دہ ہم ہیں. تو اعلیٰ افسران اور حکمران صاحب, میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا کمپنسیشن تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, انفیکٹ میں خود نہیں کر سکتی, بٹ آپ ہم جیسے لوگوں ہو سکتی ہوں اگر کوئی بندہ اچھے سے اس کی انویسٹیگیشن کرتا. جس لیب اٹینڈنٹ سے یہ معاملہ پیش آیا تھا اس نے اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی کورٹ کروا دی, لیکن وہ کہیں پر بھی کسی بھی ریکارڈ میں کورٹ میں پیش نہیں کی گئی, کیونکہ اس میں میں ایک انوسینٹ بندی ثابت ہو سکتی تھی. لیکن مجھے انہوں نے مینٹلی, فزیکلی, ہر طریقے سے فزیکلی ابیوز کرنا اور مینٹلی ڈیمیج کرنا, فائنینشلی جتنا مجھ سے وہ مجھے استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کیا. میں اس کو استعمال اس لیے نہیں سمجھ رہی تھی کیونکہ میرے کیس اتنا تھا, اور اس کے لیے مجھے جہاں کیش میں دے سکتی تھی میں نے کیش دے دیا, جہاں میرے پاس کیش اویلیبل نہیں تھا میں نے اپنے کچھ جویلری ان کو دے دی کہ آپ اس کو بیچ کے اپنی فیس پوری کر لیں یا جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کر لیں. یہ سب چیزیں میں نے بیئر کی کہ میں نے اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز کر لیا, لیکن میں اپنے بچوں کے یہاں کے اوپر نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ان کی وجہ سے میں اتنا بلیک میل ہوئی جس لیول پر بھی میں ہو سکی تھی.
جب چیزیں میرے لیے بہت انبیئریبل ہو گئی تو میں نے اس چیز کا اور پلس میرے پاس جو چیزیں جو میں بیچ سکتی تھی یا میں جو دے سکتی تھی وہ دینے کے بعد جب میری بحث ہو گئی اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا، مجھے ایگزٹ لینا تھا، اس کے لیے پھر میں نے شہر چھوڑنا ہی بہتر سمجھا اور میں چھوڑ کے چلی گئی، اپنی لوکیشن ہائڈ کر کے، نمبرز بند کر کے اپنے آبائی شہر سیالکوٹ میں چلی گئی۔ وہاں میں 1.5 مہینے تک رہی، کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ سب چیزیں میں کہاں کروں، بٹ ان کے جو دوست ایڈوکیٹ فاہد ہیں جن کا رول بہت سسپیشیس ہے اس پوری جرنی میں، ایک طرف وہ مجھے بہن کہہ کے میرا گھر بسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے 2 بچے ہیں چھوٹے، اور وہ چھوٹی سی غلط فہمی کی بنیاد پر اگر چیزیں ہو گئی ہیں تو ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے۔ دوسری طرف وہ اپنے بیسٹی جو سہیل اشرف صاحب ہیں ان کی فیلنگس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں، تو مجھے ٹیل ڈے ان کا کوئی بیہیویئر سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایکچولی کیا چاہ رہے تھے۔ ہر 24 گھنٹے کے بعد ان کا بیہیویئر میرے لیے چینج ہوا ہے۔ اس کے بعد میں جب واپس آئی سیالکوٹ، میں سیالکوٹ میں تھی اور سہیل اشرف صاحب کا مجھے میسیج آتا ہے کہ اگر آپ واپس نہیں آتی ہیں تو میں وہاں آؤں گا اور میں آپ کے فادر کو بتاؤں گا، باتیں کروں گا، چیزیں بہت ورس ہو جائیں گی۔ میں نے کہا ادروائز ایک چیٹ میں چیز ہے جس میں نے کویسچن مارک کیا ہوا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پھر آپ اپنی شادی کھو دیں۔ یعنی اس طرح کی دھمکیوں کی وجہ سے میں پھر واپس آئی، 2 دن کے اندر اسلام آباد واپس آئی، اور کچھ دنوں تک جو ہمارے درمیان کلامی ہوئی وہ سب چیزیں CCTV ویڈیوز، آپ کے پاس وائس نوٹس، کال ریکارڈنگز، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کی چیٹ، ہارڈ کاپی میں، سافٹ کاپی میں، ہر طریقے سے میں نے ریکارڈ میں بھیجی ہیں IG آفس میں جہاں جہاں ریکوائرمنٹ تھی ان کی۔ 11 اگست کو یہ واقعہ ہوا کہ سہیل اشرف صاحب میرے اپارٹمنٹ میں گھس جاتے ہیں فوڈ پانڈا والا بن کے، اور ان کے کچھ منٹس کے بعد میرے ہسبینڈ بھی آ جاتے ہیں۔ ان کی کنفرنٹیشن جب ہوتی ہے اس میں وہ سہیل اشرف صاحب نعمان علی یعنی میرے ہسبینڈ کو دھکا دے کے وہاں سے فرار ہوتے ہیں۔ وہ CCTV ویڈیو بھی موجود ہے، ریکارڈ میں دی گئی ہے۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں وکیل صاحب کا بھی اور SHO صاحب کا بھی بیہیویئر بہت چینج تھا۔ میرے ساتھ محنت سماجت والا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہیں، چیزیں ایونچولی آپ کے اینڈ پہ کلوز ہونی ہیں۔ پھر بھی میرے اندر ایک سافٹ کارنر تھا، میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے میں کلوز کر دوں گی، لیکن میری کچھ کمٹمنٹس ہیں کہ میں ان جگہوں پر آپ کو سپورٹ کروں گی، اور جہاں میں نہیں کروں گی وہ بھی۔ نمبر 1، آپ میری فیملی کسی بندے کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کو اپروچ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، جہاں میرے بچوں کو مجھے کمپرومائز کرنا پڑا نظر آ رہا ہوا، میں وہاں آپ کو سپورٹ نہیں کروں گی۔ 3rd اینڈ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، جہاں آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا بینگ فیمیل اور وہ ایک سسٹم کا ایک پارٹ تھے، تو وہ ان چیزوں کو کیسے یوز کر سکتے تھے، مجھے کیسے مینپولیٹ کر سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے میں نے ان سے پہلے کمٹمنٹ نبھایا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو میں آپ کا اسٹامپ پیپر سائن کر دیتی ہوں کہ میں آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گی۔ ڈیسائیڈ یہ ہوگا کہ میں ان کے کسی بتائے ہوئے اسٹامپ فروش کے پاس جاؤں گی، اسٹامپ لکھواؤں گی، اور جو انہوں نے ابھی تک مجھ سے کیش میں جو بھی اماؤنٹ لیا اس کا کچھ پارٹ، کیونکہ وہ اتنی اماؤنٹ ہے کہ وہ ایک 1 گو میں وہ مجھے نہیں دے سکتے تھے، میں نے بھی پارٹیشن میں ہی دی تھی ان کو۔ انہوں نے کہا کچھ پارٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور باقی ہم اتنے ٹائم لمٹ کے اندر ہم آپ کو دیں گے۔ مجھے ان چیزوں کی نیڈ نہیں تھی، مجھے صرف سکون چاہیے تھا، کیونکہ ان سب کے دوران میرا بچہ مینٹلی بہت ڈیمیج ہو چکا، اسٹیل وہ بہت ڈیمیج ہے، اس کو پپس ہاسپٹل، نیرم ہاسپٹل میں میں نے اس کے سائیکوٹک بیہیویئر کے سیشنز کروائے ہیں، اس کی تھیراپی چل رہی ہے۔ میرا کریئر جو خراب ہو رہا ہے وہ الگ تھا، یہ نقصانات اس مالی نقصان سے کہیں زیادہ تھے جن کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، نہ ہی کوئی کر سکتا تھا۔ جب یہ سب کچھ بھی ہو گیا، اسٹامپ بھی دے دیا، انہوں نے کہا، یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سہیل اشرف صاحب کی نسان جو گاڑی ہے وہ بھی ہم اس کی چابیاں بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، ان چیزوں کو وائنڈ اپ کریں، ہم آپ کا کلوز کرتے ہیں۔ لیکن اس چیز پہ میرے ہسبینڈ نہیں ایگری تھے کہ میں فائٹ کروں گا، میں کوئی ٹیبل ٹاک کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور پھر فائنلی کیونکہ میں اسٹامپ پیپر لکھ کے دے چکی تھی چیزیں کلوز کرنے کے لیے، 26 اگست کو میرا ایگزام ہے اور میں ایگزامینیشن ہال میں موجود ہوں۔ سہیل اشرف صاحب کی ریٹن ایگزام کے بعد اور وائوا سے پہلے مجھے ایک کال آ جاتی جس میں باقاعدہ قسم کے تھریٹس ہیں، اور اس کے بعد وائس ٹیکسٹ میں تھریٹس موجود ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی یعنی ہر طرح کا نقصان میں نے بیئر کر لیا، چیزیں کلوز نہیں ہوئی، فل اسٹاپ نہیں لگا، تو یہ کہاں جا کے رکیں گی۔ اور سیم ڈے انہوں نے میرے فادر ان لا کو، میرے بردر ان لا، میرے فادر کو، ہر بندے کو مجھے نہیں پتہ CDR نکال کے جس طریقے سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اور ہر بندے کی مجھے کالز آ رہی ہیں کہ ہمیں یہ سننے کو ملا ہے، اور یہ انہوں نے کال ریکارڈنگز بھیجی ہیں۔ تو یہ چیزیں پھر میرے لیے بیئر کرنا آسان نہیں تھا۔ الٹیمیٹلی میں نے اپلیکیشن دائر کر دی
21 اگست کو آئی جی آفس میں. اس کے بعد اس کی انکوائری سٹارٹ ہوئی آئی بی آفس میں. 1 سپتمبر کو پہلی بار دونوں بندوں کے ساتھ وکیل صاحب اور ایس ایچ او صاحب کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہوا. انہوں نے اگین وہاں جا کے جھوٹ بولا اور وہاں پر میں نے ان سے یہ کہا کہ جتنی میں اس چیز کو ہائڈ رکھنے کے لیے سائلنٹ تھی اتنی ہی پیشنیٹ میں اس چیز کو اب ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہوں, کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ اپنی لمٹ کراس نہیں کریں گے تو میں آپ کو سپورٹ کروں گی. صرف آپ کو ہی نہیں کرتی, الٹیمیٹلی ایک فیمیل کو بھی میں کر رہی تھی, خود کو بھی پروٹیکٹ کر رہی تھی, لیکن وہ پروٹیکشن جو تھی وہ میرے مزید گزرتے دن کے ساتھ ورسی ہوتی جا رہی تھی. پھر میں نے اے آئی جی عنایت علی شاہ صاحب نے مجھے سنا, انہوں نے بندے کو گلٹی قرار دے دیا. ایس پی تھانہ کرال خرم صاحب نے سنا, انہوں نے بندے کو گلٹی قرار دیا. میرے سامنے انہوں نے بندے کو گلٹی قرار ہی دیا لیکن اسٹل کوئی ڈیسیجن نہیں آیا تھا. پھر میں کھلی کچہری میں آئی جی آفس میں چلی گئی, ان کو میں نے اپنا معاملہ بتایا. انہوں نے کہا ڈی آئی جی صاحب سنیں گے. ڈی آئی جی صاحب کو پاس چلی گئی. ڈی آئی جی صاحب نے کہا انکوائری ڈی نوو انکوائری کے لیے گئی ہے, وہ واپس آئے گی تو ہم دیکھیں گے. اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں آیا. پھر ایس پی آپریشنز نے مجھے سنا, پتہ نہیں اس کا ڈیسیجن کیا ہے, بٹ میں اعلیٰ افسران سے اور حکمران سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہم جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی پوری سابقہ زندگی میں بھی ایک اچھے کریئر کی خواہش کی اور محنت کی یہاں تک پہنچنے کے لیے, عزت بنانے کے لیے, اور وہ کچھ لمحوں میں ایک ایسے افسران جو کہ مجھے نہیں پتا آپ ان کو آن میرٹ ہائر کرتے ہیں یا کس طرح, لیکن ان کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کے گھر بھی, ہماری نسلیں بھی ڈیمیج ہو رہی ہیں. جیسے میرا بیٹا ابھی اتنا ڈیمیج ہے کہ پولیس کی گاڑی ٹوائز میں بھی دیکھ کے اسے ڈرتا ہے, اور ہر صبح اٹھ کے وہ مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو پولیس انکل نے مارا تھا, کیونکہ وہ اس چیز کا وٹنس ہے. تو میں افسران سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر دریا کے کنارے کتا بھی مر گیا پیاسا تو اس کا جواب دہ ہم ہیں. تو اعلیٰ افسران اور حکمران صاحب, میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا کمپنسیشن تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, انفیکٹ میں خود نہیں کر سکتی, بٹ آپ ہم جیسے لوگوں کی ریکویسٹ پہ ہمیں انصاف اتنا تو ضرور دیں کہ باقی لوگوں کے لیے ایک عبرت بن سکے. شکریہ.